सबसे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारिक बज़मी हाजिर खिदमत है एक नए स्कैंडल के साथ, और परतें खुलती चली जा रही हैं। बहुत से स्कैंडल्स जो हैं वो इस वक्त मंजर आम पर हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो स्कैंडल आपसे डिस्कस किया कि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी जो है उसने किस तरीके से आवाम से 118 अरब रुपए गबन किए, और उस हवाले से वो तमाम मुतासरीन तो नहीं लेकिन जितने मुतासरीन हमें मिले और जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, जिन्होंने एप्लीकेशंस दी मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर भटके, आपको उनकी आवाज़ भी सुनाई। और हमारी कोशिश ये है कि उनको इंसाफ मिले। और ये फोरम सिर्फ ये नहीं कि स्कैंडल सिर्फ हाईलाइट किया जाए, बल्कि हमने तो बाकायदा साद नज़ीर से भी गुफ्तगू की जो ऑनर है, बल्कि नईम एजाज साहब जो कि नदीम एजाज के भाई हैं उनको भी दावत दी, और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर तो वो नहीं आ सके, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको कॉल की तो उन्होंने बात नहीं की, वो मीटिंग में थे, बात करना गवारा नहीं की। हम ये चाहते थे कि उनका मौक़िफ़ भी शामिल हो जाए। साद नज़ीर का मौक़िफ़ आपको सुनवाया था, आज भी प्रोग्राम में सुनवाएंगे। लेकिन नई चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। आपने देखा कि पहले तो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी जो कि वहाँ पे चक्री रोड पर वाक़ है, वो तमाम तर मामला देखा, तारीखी फ्रॉड है, एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसके साथ साथ अब मजीद परतें खुली हैं और मजीद जो मालूमात हासिल हुई हैं हमारी टीम को, उसमें यह कि 5 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं ब्लू वर्ल्ड के नाम से। किसी का नाम ब्लू हिल्स रखा हुआ है, तो किसी का नाम ब्लू जोन रखा हुआ है, किसी का नाम कुछ रखा हुआ है। 5 प्रोजेक्ट्स हैं और उन 5 प्रोजेक्ट्स के नाम पर लूटमार जो है वो की जा रही है। उन प्रोजेक्ट्स की लीगैलिटी क्या है, उन प्रोजेक्ट्स का लीगल स्टेटस क्या है, इस बारे में भी जानेंगे। आपको बताते चलें कि इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं वो खासा लशपश उनका ऑफिस होता है, बेहतरीन किस्म का ऑफिस बनाते हैं ताकि जितने भी लोग आते हैं वो अपनी जमा पूंजी लेके जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको अच्छा लगे। जिस जगह पर ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हदूद बंदी की गई है। और मलिक जावेद साहब ने जो बात की थी, जो कि तहसीलदार हैं, कि 34-35 कनाल जो है वो अराजी है। अब ये इतनी बड़ी सोसाइटी 34-35 कनाल में कैसे बन सकती है? अभी तो इसका एनओसी जारी नहीं किया गया। ये दोनों पार्टनर्स आप देख सकते हैं कि अभी तहसीलदार का कहना है कि 34-35 कनाल अराजी है। पहले कहा जा रहा था, जब हमने ये बात की तो पहले कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर भी गालियां दी जा रही थी और कहा जा रहा था झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो तहसीलदार ने भी ये बात की। तहसीलदार ने क्या कहा, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफदर से गुफ्तगू करते हुए, आइए आपको दिखाते हैं। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के पास ज़मीन इतनी है जितनी वो क्लेम। ब्लू वर्ल्ड के जो इसमें आपको क्लियर कर दें, कल भी बात हुई थी आरडीए में। जो आरडीए के लॉज हैं उसके तहत जो है 3 फेजेस हैं। पहली फ़ेज़ आपकी पीपी प्लानिंग परमिशन की है, दूसरी फ़ेज़ आपकी एलओपी की है, तीसरी फ़ेज़ आपकी सेंक्शनिंग की है। तीसरी फ़ेज़ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि जी जो रकबा सालम होगा वो कंपनी के नाम होगा। इस वक्त उनका जो रकबा है सारा वो चौधरी नदीम एजाज और साद नज़ीर साहब के नाम पे, ज़ाती नाम पे, चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे। 35 कनाल है, 34 या 35 कनाल होगा। आप इनिशियली जाके पूछें आरडीए से, नहीं आरडीए से पूछें कि क्या जो आरडीए वालों ने हमें किसके नाम का गोशवारा भेजा है। जो चीज़ आरडीए वाले भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, हमने उसी की वेरिफिकेशन करनी है, उससे ज़्यादा की कुछ नहीं करनी। आरडीए वाले हमें भेज रहे हैं गोशवारा उनकी मलकियत का, जो चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे, तो जो वो गोशवारा भेजेंगे हमने उसी को वेरीफाई करना है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की मलिक जावेद साहब की, जो कि तहसीलदार हैं, और उन्होंने क्या गुफ्तगू की आपने मुलाहिजा की। हमारी तो बात यह कि हमने आवाज़ उठाई है और हमने जो डॉक्यूमेंट हमारी टीम के हाथ लगा, राना कामरान सफदर ने, बिलाल यामीन साहब ने जिस स्टोरी पे वर्क किया वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा जो इदारों में लोगों ने दरखास्तें दे रखी हैं, मुख्तलिफ इदारों में जो एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके फ्रॉड के हवाले से दी गई हैं कि जब उन्होंने जमा पूंजी दे दी तो उसके बाद जो है उनको वापस कुछ नहीं मिला। 5 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लूटमार की गई है और ब्लू वर्ल्ड के हर प्रोजेक्ट के फ्रॉड की अनोखी दास्तान जो है वो आपको सुनने को मिलेगी। 118 अरब रुपए का
یہ معاملہ ہے اور اس معاملے کو یقیناً حکومت کو دیکھنا چاہیے, انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے, آر ڈی اے کو دیکھنا چاہیے. ہم نے موقف لینے کی کوشش کی تھی آر ڈی اے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اور چیئرمین کی, اور طارق مرزا صاحب نے بات نہیں کی, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے سعد نذیر صاحب کا بھی موقف لیا. اس کے علاوہ نعیم اعجاز, ندیم اعجاز, ان لوگوں سے بھی ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر جو اعتراضات اس وقت ہماری ٹیم کے پاس جو ڈاکومنٹ ہیں یا جو متاثرین لگا رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں. اور سعد نذیر صاحب نے تو باقاعدہ اعتراف کیا ہمارے اس پروگرام میں کہ اس وقت ان کے پاس این او سی نہیں ہے, اور این او سی اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح سے سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے, کس طرح سے سوسائٹی کو سیل کے لیے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے تشہیری مہم چلائی جا سکتی ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین نوعیت کا ہے کہ جب آپ 34-35 کنال یا 36 کنال کے مالک ہوں اور لیکن آپ ایک ہیوج سوسائٹی جو ہے وہ بلڈ اپ کر لیں اور اس کے بعد اپنی ویب سائٹ پر پبلش کریں اور پھر لوگوں کو دعوت دیں کہ انتہائی بہترین سوسائٹی ہے اور یہاں پر آپ پلاٹ خرید سکتے ہیں. جب وہ اپنی جمع پونجی لے کے پہنچتے ہیں تو ان کو لوٹ لیا جاتا ہے اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا. دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کی کیا کہانی ہے, اور بلو ورلڈ کے ہر پروجیکٹ کی جو فراڈ کی انوکھی داستان ہے وہ اصل داستان کیا ہے, یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے اسلام آباد جناب بلال یامین صاحب. السلام علیکم بلال یامین صاحب. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. بلال یامین صاحب بتائیے گا بلو ورلڈ کے چھتری تلے, بینر تلے دیگر کون کون سے پروجیکٹس ہیں اور ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ طارق صاحب, بلو ورلڈ سٹی کے نام سے جو راولپنڈی کے موضوعات میں پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, ویسے تو اس میں جو بڑا پروجیکٹ جس میں کل لاکھوں کے حساب سے فائلز دی گئی ہیں وہ 5 مرلہ 10 مرلہ کے پلاٹ کی شکل میں دی گئی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ایک عوامی ڈپلیکس ولا کے نام سے پروجیکٹ ہے, ایک وہاں پر عوامی کمپلیکس کے نام سے پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے, اکنامک زون کا نام لے کر ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, بلو ہلز کے نام سے 2 کنال 4 کنال 8 کنال 16 کنال کا جو ہے وہ ایک لانچ کیا ہے, بلو ورلڈ سٹی ولاز کے نام سے اناؤنس کیا ہے. جگہ ایک ہی ہے, وہاں پر ایک ایک بنا کے سیٹ عوامی ولا کا لوگوں کو ماڈل سیٹ کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کی بکنگ بھی جاری ہے. جبکہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو تاحال آج کی تاریخ تک جو کمپیٹنٹ اتھارٹی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کیس میں ہے اس نے کوئی این او سی جاری نہیں کیا, اور جب تک کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی این او سی جاری نہ کرے اس وقت تک کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اور کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اس کی تشہیر کر کے اس کی بکنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے اس کی سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر تقریبات کے ذریعے اس جگہ کی تشہیر کر کے ان کے مختلف پروجیکٹس کی ان کی بکنگ کی گئی ہے, اور جو پبلک ایٹ لارج ہے اس سے ایک بڑی تعداد میں پیسے اکٹھے کر کے ابھی اس پروجیکٹ کی منظوری سے پہلے ہی لوگوں سے ایک بڑی رقم جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ بلو ہلز کے نام سے جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کی جو تشہیری مہم ہے یا اس کی جو بلوشرز پہ انہوں نے فوٹوز دیے ہوئے ہیں اس میں اس کا جو رقبہ دکھایا گیا ہے اپنے بلوشر پہ ہی وہ 2 کنال 4 کنال 8 کنال اور 16 کنال جی دکھایا گیا ہے, اور بڑی اٹریکٹیو اس کی چیزیں دکھائی گئی ہیں, اس میں نہریں بہتی دکھائی گئی ہیں. ان کی ویڈیوز بھی ان کے ویب سائٹس پہ اویلیبل ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹ کی تشہیر کر رہی ہیں, جو لوگوں کو گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو ایک اٹریکشن پیدا کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بڑا سکسیسفل اور بڑا عوامی مفاد کا پروجیکٹ ہے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. تو کیا ان پروجیکٹس کا وجود ہی نہیں ہے؟ آپ ناظرین کے لیے بھی بتا دیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں اور کس کس جگہ پر انہوں نے شو کیے ہوئے ہیں, کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بروشر جو ہے وہ پبلش کروائیں گے, اس وقت ناظرین کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں. دیکھیں ان بلوشرز میں اگر آپ اس کو دکھا سکیں, انہوں نے بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد کا نام استعمال کر رہے ہیں. ان کا جو مین گیٹ بنا ہے اس پر بھی انہوں نے نام بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد لکھا ہوا ہے, جبکہ یہ زمین یہ رقبہ جہاں یہ پرپوز ابھی انہوں نے کام ان کا جہاں پہ گراؤنڈ پہ کچھ زمین لے کر انہوں نے شروع کر رکھا ہے وہ ضلع راولپنڈی کی زمین ہے, وہ اسلام آباد کی زمین نہیں ہے. اور اس کے این او سی کے لیے جو انہوں نے رابطہ کیا تھا, ان کو پہلے پی پی پی
جو جاری ہوا تھا جو کینسل کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ کہ ان کا جو رقبہ تھا وہ کمپیکٹ نہیں تھا, ایک جگہ نہیں تھا. اور دوسرا اس میں جو مین ایشو آ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے موجودہ حکومت نے جب یہ قائم ہوئی تو اس نے ایگریکلچر لینڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بننے کی جو ہے مخالفت کی اور بائی لاز میں امینڈمنٹس کی تھی, جس وجہ سے بلو ورلڈ سٹی جو ہے جو رقبہ لے رہی تھی اس جگہ پر اس طرح کی ہاؤسنگ پروجیکٹس بنانا قانوناً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, جس وجہ سے ان کا پی 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 کینسل کر دیا گیا, جس پر یہ ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ سے انہوں نے یہ ڈائریکشن لینا چاہیے کہ وہ بحال ہو جائے. لیکن ہائی کورٹ نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ان کا کیس دیکھنے کے لیے ایک آرڈر پاس کیا, جو آرڈر کلیئرٹی سے نہیں ہے کہ ان کو پی 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 ان کا جو ہے جو پروویژنل پرمیشن دی جاتی ہے کسی پروجیکٹ کے لیے اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں دی, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو دوبارہ آپ ری وزٹ کر لیں. تو آج کی تاریخ تک ان کا جو کیس ہے وہ ان کا پی 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 بھی بحال نہیں ہوا. پی 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 ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرنے لگتے ہیں تو ایک خاص ایریا آپ متعلقہ اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے اس میں ہم نے 1000 کنال زمین جو ہے وہ ایکوائر کی ہے, یا 700 کنال کر لی اور 300 اور کریں گے, اور 1000 کنال کا ہمیں این او سی دے دیا جائے. اس پہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا لے آؤٹ پلان سبمٹ کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے 1000 کنال زمین خرید کر لی, اب آپ اس کی سڑکوں میں کتنی جگہ جانی ہے, اس کی گلیوں میں کتنی جگہ جانی ہے, مساجد کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, سکولز کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, سیوریج سسٹم کیسا ہوگا, بجلی کیسے فراہم کریں گے, اس کو لے آؤٹ پلان کہا جاتا ہے جو ٹیکنیکل سائٹ پہ جمع کیا جاتا ہے. اس کے سبمیشن کے بعد جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی اتھارٹی کا, وہ لاہور ہو تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اگر اسلام آباد ہو تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور اگر راولپنڈی ہے تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹیکنیکل لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ ٹھیک ہے کیا, اگر سیوریج سسٹم بنے گا تو یہاں پہ پانی تو نہیں ٹھہرے گا, لوگوں کے لیے اسکول اویلیبل ہیں, ایک ریکوائرمنٹ ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے, پارک دینے پڑتے ہیں. ابھی تک ان کا لے آؤٹ پلان بھی سبمٹ نہیں ہوا. لے آؤٹ پلان سبمٹ ہونے کے بعد آپ ان کو اور اس کی اپروول کے بعد جب وہ قانونی تقاضے پورے کر لے اور قانون کے مطابق ہو تو آپ ان کو این او سی جاری کرتے ہیں. تو آج کی تاریخ تک ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کا لے آؤٹ پلان بھی یہ بلال صاحب یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے این او سی بھی لینا ہے تو آپ اپنی تیاری تو مکمل کریں, اور یہ تو ابتدائی سٹیج ہے کہ جو بھی سوسائٹی پاس کرواتی ہے این او سی لیتی ہے وہ نقشہ بناتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ یہ لاء کے مطابق اتنا روڈ ہے, اتنی مساجد ہیں, اتنے فٹ روڈ چوڑا ہے, اس کے علاوہ اتنے پارکس ہیں یہاں پہ. تو جب یہ ابتدائی مراحل ہی تکمیل تک نہیں پہنچے تو ان سے توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ لیکن 118 ارب روپے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لی. جی میں جب سے یہ سٹوری ٹی وی ٹوڈے نے بریک کی ہے, ان کی بہت سی جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ آزاد کشمیر سے ہیں اور کچھ خیبر پختونخوا سے ہیں. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا بھی آپ لوگ یہ سٹوری چلا رہے ہیں اور آپ لوگ ہمیں بتائیں, تو ان کو وہ عنقریب وہ لوگ منظر عام پر آئیں گے اور ان کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بیسیکلی ابھی جو لے آؤٹ پلان ہے وہی سبمٹ نہیں کیا اور اپنی تشہیری مہم کے ذریعے سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ان سے اربوں روپے بٹور چکے ہیں, اور ان اربوں روپے کی بدولت اب یہ جو ان کی گرفت ہے وہ سرکاری اداروں پر پاکستان کے مطابق زیادہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو کرنے کے لیے, لیکن ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی میں سمجھتا ہوں ایسا ایماندار آفیسر ٹکر جاتا ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنی رہتی ہے, کیونکہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جو بھی آفیسر ان کو یہ پرمیشن دے گا تو یقیناً یہ اس آفیسر کے لیے بھی ایک وبال جان بن جائے گا, اس کی سروس کے لیے بھی اور اس کے کردار کے لیے بھی. تو لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ این او سی جاری نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو لانچ کرنے کے لیے وہ تاحال یہ پوری نہیں کر سکے. جن لوگوں کی زمینوں پہ یہ آج بلڈوزر چلا کے اپنی ڈیولپمنٹ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ان کے مالکان بھی سراپا احتجاج ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کی زمینیں کچھ انہوں نے خرید کی ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں. سکیٹرڈ سے مراد میری یہ ہے
کہ وہ ملکہ نہیں ہے، جڑے ہوا رقبہ کمپیکٹ نہیں جب ہے تک جس کی وجہ سے ان کو پرمیشن نہیں مل سکتی. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑا جو ایلیگیشن جو ایشو آ رہا ہے ان کو این او سی جاری کرنے میں، وہ ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ یہ رقبہ بیسیکلی راولپنڈی میں جو یہ زرعی رقبے ہیں، اور اس پر موجودہ حکومت میں آنے کے بعد پابندی عائد کی تھی کہ زرعی رقبوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی حوصلہ شکنی کی جائے اور وہاں پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائی جائیں. اس پر حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، اور یہ اس زمرے میں بھی ان کو جو ہے اس کا اجرا ممکن نہیں. اچھا یہ بتائیے گا بلال یامین صاحب کہ متاثرین جو ہیں وہ ظاہر ہے در بدر گئے ہیں انصاف کے لیے، اور ان کو انصاف ملا نہیں، کسی کی انکوائری جو ہے وہ چل بھی رہی ہوگی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے پروگرام کرنے کے بعد پتہ چلا جنہوں نے آپ سے بھی رابطہ کیا. جی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یقیناً جب سے یہ آپ نے سٹوری بریک کی رانا کامران صاحب نے، تو اس کے بعد سے لوگ ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. اور کئی لوگ ہیں جو اس کی خوبصورتی کو اور اس کی اٹریکشن کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے فوٹو لگا کر، یہاں تک کہ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی انہوں نے چند دن پہلے فوٹو کھنچوایا ان کو امداد دیتے ہوئے کورونا کے حوالے سے، اور وہاں پر بلو ورلڈ کا ذکر کر کے اس کی اب یہ تشہیر کی جا رہی ہے کہ ہمارے پروجیکٹ پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہمیں اب حمایت حاصل ہوگی. یہ امپریشن یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کسی فنکشن میں کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوایا ہوا ہے، اسی طرح گورنر پنجاب کے ساتھ کھنچوایا ہوا ہے. تو وہ ایک امپریشن دے کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تمام پروجیکٹ کو جو ہے وہ ان تمام لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اور تمام مطلب یہ ہے کہ تصویریں اور ملاقاتیں فروخت کرتے ہیں. یہ اصل تو یہ ہے کہ اپنی ریپیوٹ بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ ہے. اچھا 1000 کنال اراضی کا بھی کوئی ذکر تھا کہ وہ گورنمنٹ کو انہوں نے دی ہے، عطیہ کی ہے، کوئی اس قسم کی بات بھی سننے میں آئی تھی. یہ جب وزیر اعظم سے ملے تو وزیر اعظم کا جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم کو کوئی کچھ پیسے جو وزیر اعظم امداد کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں سے ڈونیشنز لے رہے تھے، ان کی بھی ملاقات اس میں طے ہوئی، اور انہوں نے شاید اس میں کچھ پیسے وزیر اعظم اکاؤنٹ میں دیے ہیں. اور اس موقع پر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم آپ کے اس پروجیکٹ کو جو آپ لوگوں کو گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں اس میں زمین فراہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن ابھی تک ہماری انفارمیشن کے مطابق کوئی گورنمنٹ اور ان کے درمیان ایم او یو سائن نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا ہوگا تو یقیناً ان کے پاس تاحال 1000 کمپیکٹ پیس کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ تعمیر کی جا سکتی ہو، کیونکہ یہ جو ایریا ہے بڑا اس نا ہموار سا ایریا ہے، اس کو ہموار کرنا پڑتا ہے، اس کو زمین کو لیول کر کے ایگریکلچر پرپز کے لیے یہ استعمال ہوتی تھی راولپنڈی میں اس سے پہلے، اور اس کو اب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی شکل میں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ابھی تک تاحال ان کو اس کے لیے جو مروجہ قوانین ہیں اس میں اجازت نہیں ہے. اس میں اگر کوئی تبدیلی یا ترمیم کر کے اجازت دی جائے تو ممکن ہوگا، لیکن ایسی ترمیم کرنے والوں کے لیے بھی بعد میں آنے والے وقتوں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بلال یامین صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین، بلال یامین بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے اسلام آباد، وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے ان کے انکشافات سنے کہ کس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور وہاں پر تو ظاہر ہے جس نے جو دینا ہے عطیہ دینا ہے، اور جو کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے اگر انہوں نے زمین کا اعلان کیا تو ظاہر ویلکم تو کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں نہ زمین دی گئی، اور نہ ہی جو ہے وہ بعد میں جس حوالے سے انہوں نے اعلان کیا تھا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے انہوں نے وہ بھی نہیں دی. اب میں آپ کو سنواتا ہوں سعد نذیر صاحب جو کہ سی او ہیں، اس وقت بھی پارٹنر ہیں، ندیم اعجاز اور سعد نذیر دونوں پارٹنر ہیں، اور انہوں نے یہ سٹارٹ کیا بلو ورلڈ پروجیکٹ، بلو سٹی اور بلو ہلز اور جتنے پروجیکٹس ہیں بلو کے نام سے انہوں نے سٹارٹ کیا. ان کے پاس این او سی نہیں ہے، اور ہمارے سوال ایک اور تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ملکیتی زمین کتنی ہے. انہوں نے تو جواب نہیں دیا اور اعتراف کر گئے کہ این او سی نہیں ہے. تو این او سی نہیں ہے تو یہ ساری کام انلیگل ہیں، آپ پیسے نہیں لے سکتے، آپ سیل کے لیے تشہیر نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک جاوید صاحب نے جو کہا کہ 35-36 کنال ہے، جو ہم نے کہا وہ ہمارا دعویٰ درست ثابت ہوا. اب سعد نذیر صاحب نے کیا کہا تھا ہمارے گزشتہ پروگرام میں جب ان سے گفتگو کی، جب ان سے موقف لیا گیا، آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں. بلو ورلڈ سوسائٹی کی ملکیتی زمین کتنی ہے؟ الحمدللہ جی، ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کا ٹوٹل حجم کوئی 1 لاکھ کنال کے قریب ہے. اس وقت 20 سے 25 ہزار کنال پہ ہمارا قبضہ ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور باقی کے ہمارے
डील्स चल रही हैं वो इंशाल्लाह मैच्योर होती जाएंगी। साथ साथ आपने कितनी जमीन बताई है ब्लू वर्ल्ड के नाम सर? ये हम 20 से 25 हजार कनाल पे इस वक्त काम कर रहे हैं। नहीं, मलकियत पूछा है मैंने, काम नहीं कर रहे, मलकियत पूछा है, मलकियत। मलकियत भी भाई जिस पे आप काम कर रहे होते हैं वो मलकियत ही होती है ना आपकी, या जॉइंट वेंचर में आपको मिली होती है या खरीदारी अभी जिस कमिश्नर साहब के पास आप गए थे वहां पे एक और दरखास्त पेश हुई थी जिसमें कहा गया था कि इन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा किया, बुलडोज करके दरख्त भी काटे, ये मामला भी तो सामने आया है। जी ये ऐसा मामला नहीं है, ये मामला जिसने ये दरखास्त दी भी है वो मैटर कोर्ट में है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। उनको हमारी फुल पेमेंट थ्रू कोर्ट जा चुकी हुई है और उनका रिटर्न पोजेशन हमें उस पार्टी ने जो ये हम पे इल्जाम लगा रही है खुद दिया हुआ, और वो इतना अच्छा, ये नदीम एजाज साहब, नदीम एजाज साहब आपके 400-500 कनाल का। नदीम एजाज साहब आपके पार्टनर है सर? जी नदीम एजाज साहब पार्टनर। वो तो सरकारी कब्जा ग्रुप है, वो तो डिक्लेयर्ड है कब्जा ग्रुप। ये मैं जो मैंने अर्ज किया जी कि हम पे ये डॉक्यूमेंट इस वक्त सर चल रहा है, डॉक्यूमेंट चल रहा है, इसका मतलब अगर कब्जा ग्रुप है तो मामला तो मशकूक है ना सर? नहीं मेरे भाई, कब्जा ग्रुप नहीं है, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था और वो ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस रावलपिंडी के डॉक्यूमेंट में चला रहा हूं सर, और उस पे बाकायदा लिखा गया है। नदीम अच्छी बात है मेरे भाई, डॉक्यूमेंट चला रहे थे, वो एक एलिगेशन लगा रहा था, उसके बाद इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में वो मैटर क्लियर हो गया था। इस पे जरा डेट तो पढ़े इस डॉक्यूमेंट पे कितनी। आपको सर ये भी पता है कि जहां पे आप ये सोसाइटी बना रहे हैं चौंतरा थाना में, उन पर 2019 में 5 पर्चे दर्ज हुए मुख्तलिफ दफात के तहत। पर्चे तो मेरे भाई आप पे भी दर्ज हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों पे भी दर्ज, लेकिन मैं कब्जा माफिया तो नहीं हूँ, मैं कोई कब्जा माफिया डिक्लेयर्ड तो नहीं हूँ सर। मेरे भाई पर्चे तो आपके प्राइम मिनिस्टर पे भी दर्ज है, पर्चे तो आपके कब्जे के दर्ज पे भी दर्ज है, उन पे कब्जे के दर्ज तो आपके चीफ मिनिस्टर पे भी दर्ज ये क्या जस्टिफिकेशन है साहब, ये क्या जस्टिफिकेशन है? मेरे भाई पर्चा दर्ज होने से पर्चे की रियलिटी नहीं सामने। अच्छा चले, पर्चे को साइड पे रख दें, अगर इंक्वायरी के बाद पुलिस जो है वो कब्जा ग्रुप में बाकायदा नाम डालती है, ये कोई इंक्वायरी नहीं है, ये फैसला है, ये उन्होंने रिपोर्ट नहीं है, ये फैसला नहीं है मेरे भाई, ये आप एलिगेशन लगा था, उसके बाद इंक्वायरी हुई, उस पर पूरा बोर्ड बैठा, सीसीपीओ ने खुद इंक्वायरी की, एसएसपी ऑपरेशंस ने इंक्वायरी की, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी की। अगर ये इंक्वायरी रियलिटी होती तो उसके बाद कोई कार्रवाई होती ना। ये इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट जारी हुई है, नदीम एजाज साहब का नाम है, आप पे तो मेरे भाई आप जज हैं जो आप कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी के बाद जारी हुई है। आप मैं तो पुलिस की रिपोर्ट बता रहा हूँ सर, मैं तो पुलिस की रिपोर्ट जान मुतलका डिपार्टमेंट से तो पूछे ना आप खुद से। ये मुतलका डिपार्टमेंट का सर, मुतलका डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, इस पे भाईजान जरा डेट पढ़े क्या लिखी हुई है। मुतलका डिपार्टमेंट का वो है, और उसके साथ साथ उसके बाद यानी आपसे जब वो मुत्तसिल हुए, आपने शराकतदारी की तो वो शरीफ हो गए, मासूम हो गए? नहीं, मेरे शराकतदारी होने से कोई शरीफ और मासूम नहीं होता, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपने इलाके के वेल नोन एक कह लें वहाँ के पॉलिटिशियन भी हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है वेल्डर थे वो। आप सर अजीब किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं सर, आप ये बता दें साथ साहब, आप तो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि आपकी शराकतदारी कब्जा माफिया से कैसे है? वो कब्जा माफिया नहीं है भाई, वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और उस इलाके के कमेंट और है। असेंबली के फ्लोर पे पूछे गए सवालात वजारत दाखिला से कि एफआईए में जो इंक्वायरी चल रही थी ज़ेर इल्तवा है, क्या ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इस वक्त कानूनी तौर पर अपना कारोबार जारी रखे हुए? सवालात तो आप पे असेंबली के फ्लोर पे भी नहीं, हमारे खिलाफ कोई एफआईए में इंक्वायरी नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक सवाल असेंबली में पूछा है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त कानूनी तौर पर कारोबार कर रही है? ये सीमा मोहिउद्दीन जमीली, मेंबर नेशनल असेंबली जी, कानून उन्होंने सवाल पूछा, अच्छी बात है, वो सवाल पूछने का राइट रखती हैं, वो पूछें। उसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी तौर पे अपनी जो हमारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होती हैं उनके बाद हम काम कर रहे हैं। साथ साहब मैं हैरान हूँ कि आप एक शरीफ आदमी हैं। मेरी अर्ज तो सुन लें, आप भी शरीफ हैं, मैं भी शरीफ हूँ, और नवाज शरीफ भी इसी मुल्क में। रिक्वेस्ट उसमें ये है कि हमारा जो मैटर है वो हाई कोर्ट में भी आप नवाज शरीफ की तरह शरीफ हैं सर? सिविल कोर्ट्स की तरह भी नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि सारे शरीफ हैं इस मुल्क में। मैं हमारा हाई कोर्ट में भी मैटर है जी, सिविल कोर्ट में भी मैटर है, और सेशन कोर्ट में भी मैटर है। ये एक सब जुडिशियस मैटर है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। आप सब जुडिशियस क्यों है? ये भी तो सवाल है। जितना हम काम कर रहे हैं वो हम सर, अगर मैटर इतना साफ है तो मामला जुडिशियल क्यों है? अगर साफ है तो असेंबली के फ्लोर पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर आप लोग साफ हैं तो फिर आपके नाम कब्जा माफिया में क्यों है? आपके जो पार्टनर के
پھر آپ کے خلاف لوگ کمشنر کے پاس کیوں پیش ہوتے ہیں اگر اتنے صاف شفاف ہے تو؟ میرے بھائی جس وقت کوئی بھی اس ملک میں نا، یہ ایک ڈائلیما ہے، اس ملک میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ جو لوگ جو اس ملک کی گروتھ سے، جو اپنے علاقے میں اپنے بھائی کی گروتھ سے جلتے ہیں نا، وہ اس طرح کی مختلف باتیں یہ کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے سر۔ این او سی کیوں نہیں ملا پھر آپ کو اتنے صاف میری شفاف؟ بات تو سن لیں میرے بھائی، اس ملک میں ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ بھی الزامات یہ لگے، مثالیں جو نہ اس دیں ملک کے سر، معزز یہ ہیں۔ مثالیں نہ دیں، وہ ڈاکٹر عبد القدیر سر ہے، پھر کس وہ کی وہ مثال ڈاکٹر عبد دوں؟ القدیر ہے۔ لوگوں کی جمع پونجی نہیں لوٹی انہوں نے، جیبوں پہ ڈاکے نہیں ڈالے۔ 118 ارب روپے کا سکینڈل ہے سب سے بڑا آپ کے لیے۔ میرے بھائی ہم بھی اس وقت موقع پہ کام کر رہے ہیں، آپ آ کے دیکھیں، لوٹنے والی اس میں کیا بات ہے؟ دیکھا لوگوں نے تبھی تو لٹ گئے۔ آپ نے وہاں کیا پہ دیکھا؟ اتنی عالیشان بلڈنگز اور اتنا عالیشان گیٹ، اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ آپ کے خلاف پیش ہو رہے ہیں، سارا معاملہ ہے، پھر آپ نے جو ڈاکومنٹ دکھایا وہ بھی آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور بعد میں انکوائری میں کلیئر ہوئے، حالانکہ یہ رپورٹ تو انکوائری کے بعد آئی۔ میرے بھائی ہمارے خلاف تو نہ کوئی لوگ پیش ہوئے ہیں، اور یہ سب ایک من گھڑت کہانیاں ہیں، ایسی کوئی سٹوری ہے ہی نہیں۔ آپ تشریف لائیں، آپ کو بھائی ساری چیزوں سے مطلب آپ کو انٹروڈکشن دے دیا جائے گا، جو جو بھی معاملات آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پلاٹس فروخت کیے جاتے ہیں، آپ کو این او سی نہیں ملا لیکن 2 لاکھ فائلیں بیچ دی سر۔ اور بھائی ہم نہیں، کس نے کہا آپ کو ہم پلاٹ سیل کریں؟ آپ کو ہمارے لیگل پروسیجر کا پتہ ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا چلیں ہوا ہے؟ بتائیں ذرا، اگر لیگل پروسیجر ہے تو بتائیں۔ ہمارے ساتھ صرف کسٹمرز رجسٹر ہو رہے ہیں، سیل کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ آپ تشریف لائیں، آپ آ کے ہمارے لیگل پروسیجر دیکھیں۔ آپ رجسٹرڈ کیسے کر سکتے ہیں جب این او سی نہیں ہے؟ رجسٹریشن پہ کوئی لا نہیں ہے میرے بھائی، لا پڑھا ہوا آپ نے؟ آپ بہت اچھے لائر ہیں میرے خیال میں، آپ نے بہت اچھا لا پڑھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لا کے مطابق اگر ہوتی تو این او سی جاری نہ ہو جاتا؟ این او سی ایک ڈیفرنٹ پروسیس ہے، کسٹمر رجسٹریشن ایک ڈیفرنٹ پروسیس ہے تو میرے بھائی، دونوں لیگلی کورڈ۔ کسٹمر رجسٹریشن کے لیے آپ کیا پیمنٹ لیتے ہیں اور کتنے پیسے آپ لوگ لیتے ہیں؟ یہ سر ہماری کارپوریٹ ڈیلنگز ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ آفس ایز اے سر کسٹمر میں نے آئیں، کوئی آپ پلاٹ کو نہیں گائیڈ لینا، کرتے مجھے ہیں۔ اللہ اس فراڈ سے میرے بچائے، بھائی مجھے میں تو تو صرف نہیں یہ بتا دیکھتا دیں۔ نا، اس شعبے کو میں نہیں دیکھتا، آپ تشریف لائیں، آپ کو ساری انفارمیشن سے آپ کیا جائے گا۔ اور کچھ رجسٹریشن اس لیے میں کرتے اس ہیں نا وقت کہ پلاٹ دیں گے آپ؟ خان صاحب، میں اس وقت ایک میٹنگ میں ہوں، آپ نے مڈل آف دا میٹنگ مجھے کال کی کوئی ہے، بات اگر نہیں سر، یہ اجازت بڑا دیں تو میں ضروری ہے۔ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سر، لوں، مجھے صرف 2-3 اس کے سوال بعد اور پھر آپ کرنے سے ہیں، گفتگو کرتا مجھے ہوں۔ صرف 2-3 سوال اور کرنے ہیں، اگر ان کے جواب آپ دے دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ کتنے آپ کر لیں پیسے جی، لیتے آپ ہیں؟ جی جی آپ رجسٹریشن کے کتنے پیسے لیتے ہیں سر؟ آپ تشریف لائیں دفتر، آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں بتا دیں سر، رجسٹریشن کس بات کی کرتے ہیں؟ پلاٹ میں کی؟ نہیں دیکھتا یار اس معاملے کو، میرا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے جو دیکھتا ہے۔ سر صرف عرض یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ رجسٹریشن کس بات کی کر رہے ہیں آپ لوگ کسٹمر کی؟ ہیلو، جی مجھے یہ بتا دیں کہ رجسٹریشن کس لیے کر رہے ہیں آپ کسٹمر سے؟ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا۔ جی فرمائیے بھائی۔ ساتھ صاحب مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، ظاہر ہے جو الزامات ہیں اس حوالے سے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، یک طرفہ تو بات ہم لوگ نہیں کر رہے، صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے، رجسٹریشن کس چیز کی کر رہے ہیں کسٹمر کی اور کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ میرا موقف یہ ہے کہ مجھے تو ایک تو پتہ نہیں آپ کون سے چینل سے بول رہے ہیں اور کون وہ سا چھوڑیں، وہ چلیں چینل کا بھی سیکرٹری چھوڑ نے دیں فون پکڑا دیا ہے، آپ تشریف لائیں میرے پاس، ایک سر۔ آپ پراپر اپنا سوال نامہ لے کے آئیں، اس پہ ہم آپ کو ضرور مجھے جواب دیں صرف گے۔ چلیں یہ بتا موسٹ دیں ویلکم جی سر، مجھے یہ بتا بھائی، دیں، میرے بھائی موسٹ ویلکم، آپ میرے پاس بڑی تشریف لائیں، پھر آپ اخلاقیات سے انشاءاللہ بات اس آپ پہ کر رہے ہیں جواب تو دیتے آپ صرف اس بات کے جواب دے دیں کہ رجسٹریشن کس بات کی کر رہے ہیں آپ سر؟ رجسٹریشن آپ سے محبت کی کر رہے ہیں بھائی جان۔ محبت بانٹتے بانٹتے آپ نے پیسے بٹور لیے سر، یہ الزام ہے آپ ہاں پہ۔ نہیں، پیسے بٹورے میری جان، آپ تشریف لائیں، آپ کو دکھاتے صرف ہیں۔ مجھے سر یہ بتا دیں کہ این او سی نہیں ہے تو آپ کسٹمر کی رجسٹریشن کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں رجسٹرڈ کرتے ہوئے اور کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ Registration is a corporate matter. It has nothing to do with NOC. Registration کوئی بھی فارم کسی بھی چلے میں ملک میں رجسٹریشن کسی بھی کروانا چاہتا کسٹمر، ہوں سر، میں آپ رجسٹریشن تشریف کروانا لائیے، چاہتا ہوں تو مجھے کتنے آپ پیسے دینے ہوں گے اور مجھے کیا ملے گا؟ دفتر تشریف لائیں نا بھائی، جیسے سر صحافیوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے ایسے آپ کی بھی کریں گے۔ سر اس کا مطلب کہ یہ کیا مطلب ہے جیسے صحافیوں کے رجسٹر؟ آپ کو تو پورے قانون سے انصاف سے ایمان اٹھ چکا ہے، آپ کہتے ہیں پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے بھی کر لیا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رجسٹریشن کب آپ کہا جیسے جی، میں آپ نے نے کب خود کہا، آپ نے خود کہا یہ پاکستان ہے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے، میں نے آپ نے کہا نواز شریف ایسا ہے، آپ نے کہا فلاں ایسا ہے، آپ نے کہا یہ پاکستان ہے یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے۔ میں نے کب کہا سر میری آن دا جان؟ ریکارڈ ہے سر، مجھے میرا آخری سوال ہے سر کہ این او سی نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ این او سی ہو جائے گا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ رجسٹریشن کسٹمر کی کس بنیاد پہ کرتے ہیں، ان سے کیا وعدہ کرتے ہیں اور کتنے پیسے لیتے ہیں؟ یہ آپ کارپوریٹ میٹر ہے میرے بھائی، دفتر تشریف لائیں، وعدہ آپ کو کیا پوری کرتے ہیں سر؟ آپ وعدہ کیا کرتے ہیں؟
نہیں مجھے تفصیل سے بعد میں بتا دیجئے گا سر. مجھے یہ بتا دیں کہ وعدہ کیا کرتے ہیں, کیا آپ کو پلاٹ دیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں وعدے وفا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. نہیں, کیا وعدہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وعدہ تو کیجئے, تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجئے. جو وعدے کرتے ہیں نا وہ وفا کرنے کا عہد کرتے ہیں. سر وعدہ تو کیجئے حضور, وعدہ تو کیجئے کہ پلاٹ دیں گے. کرنے کی وعدہ میں نے جو بھی ہماری ان کی ایک پرائیویٹ ڈیل ہوتی ہے. آپ پلاٹ دینے کا وعدہ کرتے ہیں, سروسز دینے کا وعدہ کرتے ہیں, مریخ پہ پلاٹ دینے کا وعدہ کرتے ہیں, چاند پہ زمین فروخت کرتے ہیں, کیا وعدہ کیا کرتے ہیں سر؟ وعدہ میں کرتا ہی نہیں ہوں جی, میرے جو کسٹمر سیلز ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ابھی کہہ رہے تھے آپ کے وعدہ کرتے ہیں وفا کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں سر ابھی کہتے ہیں, ابھی آ جائیں نا, ابھی کر لیتے ہیں. اچھا وعدہ میں کرتا ہی نہیں ہوں جی, میرے جو کسٹمر سیلز ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ابھی کہہ رہے تھے آپ کے وعدہ کرتے ہیں وفا کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. سر ابھی کہتے ہیں, ابھی آ جائیں نا, ابھی کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی جب گزشتہ پروگرام میں ہم نے استاد نذیر صاحب سے بات کی جو کہ چیئرمین ہیں بلو ورلڈ سوسائٹی کے, تو ان سے یہی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ این او سی ہے یا نہیں, تو انہوں نے کہا جی این او سی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ملکیتی زمین کتنی ہے, تو انہوں نے اس بات کا جواب بھی نہیں دیا. اگر این او سی نہیں جاری کیا محکموں کی جانب سے, آر ڈی اے کی جانب سے نہیں جاری کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو زمین کمپیکٹ نہیں ہے یا پھر زمین اتنی نہیں ہے کہ جس پر این او سی, جس پر سوسائٹی کھڑی کی جا سکے. اور تیسرا فیکٹر یہ بھی کہ مطلب جب این او سی جاری ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل نہیں کی گئیں. اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی, جو تازہ ترین پرتیں کھلتی رہیں گی, اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہے. میں ہوں شیراز نثار. تھانوں سے عدالت تک, جرم سے سزا تک, کمزور کی بے بسی اور طاقتور